यूट्यूब चैनल। पिछली दफ़ा हमने जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका के हवाले से जो हिस्टोरिकली जो रिलेशनशिप जो डेवलप हुई है उनके दरमियान डिप्लोमेटिक लेवल पे और जिस तरह की जो अलाइनमेंट और एंगेजमेंट हुई है इन तीनों कंट्रीज़ के दरमियान और उसका जो इम्पैक्ट हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे और जो प्रीवेलिंग एक सरदमोरी या टेंशन है इन मुल्कों के दरमियान, उसके साथ जो इसका क्या ताल्लुक है, इस हवाले से बात करने की कोशिश की थी। तो उस वक़्त हमने ये कंक्लूड किया था कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान ताल्लुक का, वो था 1954 का पाकिस्तान यूएस मिलिटरी पैक्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट किस्म का एक पैक्ट था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ना सिर्फ ये है कि खिते में यानी जनूबी एशिया में, साउथ एशिया में अमेरिका का एक करीब तरीन एलाई के तौर पे, मोस्ट एलाइड एलाई जिसको कहा गया उस वक्त के तौर पे उभरा, बल्कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कम्युनिज्म के खिलाफ और सोवियत यूनियन के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक फोर फ्रंट के तौर पे, या आप यूं कह लें कि एक फुट सोल्जर के तौर पे जो है भी उभर के सामने आया। तो इसलिए इस पैक्ट को जो 1954 का पैक्ट है, इसको हिस्टोरियन जो है वो माइलस्टोन करार देते हैं पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिलेशनशिप के अप्स और डाउन्स होते रहे हैं, नशीब व फराज होती रही है, उसमें भी। और उसमें हमने ये कंक्लूड किया था कि उस वक्त ये जो मायदा है ये 50 से लेके 1950 से लेके तो इस तरह का कोई पैक्ट करने के लिए पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे इसकी बहुत बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके रास्ते में बहुत सारी जो रुकावटें थी, इसमें सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये ख्याल था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई मायदा करते हैं तो इसके खिलाफ इंडिया में बहुत बड़ा रिएक्शन होगा और उसकी वजह से हम जनूबी एशिया में इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको बहुत बड़ा जो है एक रिस्क पे डालेंगे। तो इसलिए बार बार अगर इस मायदे को पोस्टपोन किया जाता था या इस पे मजीद नेगोशिएट किया जाता था, तो उसकी वजह ये थी। लेकिन फाइनली 1954 में जाके तो मैंने अर्ज किया था कि बहुत सारे वाकयात जिसमें कोरियन वार और बहुत सारी जो है वो दुनिया में ऐसे वाकयात हुए जिसके नतीजे में उन्होंने बिलाखिर ये तय किया कि हमें साउथ एशिया में अपना एक एलाई जो है उसको चुनना चाहिए और उसके हवाले से हमारा जो फियर है इंडिया के रिएक्शन का, उसको मैनेज किया जा सकता है। चनाचे उन्होंने इसका ऐलान जो है वो कर दिया 1954 में, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिएक्शन ज़रूर हुआ इंडिया की तरफ से। पंडित नेहरू ने ये ऐलान किया कि अमेरिका ने कोल्ड वार को जनूबी एशिया में यानी साउथ एशिया में लाने की कोशिश की है और इसके बड़े बुरे नताइज निकलेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने बाकायदा जो है वो ये ऐलान के फौरन बाद जो है वो अपना एम्बेसडर जो दिल्ली में था उसको पर्सनली पंडित नेहरू के पास भेजा, जिसने उनको दो बातों का यकीन दिलाया। एक तो ये कि हम जो ये मायदा कर रहे हैं इसका इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा और इसकी वजह से जो भी हम असला जो है, जो भी मिलिट्री असिस्टेंस हम पाकिस्तान को एक्सटेंड करेंगे, उस पे ये सख्त किस्म की शर्त है कि वो असला, वो बारूद जो है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो टेक्नोलॉजी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, नंबर एक। और नंबर दो, अगर इंडिया इस किस्म की किसी असिस्टेंस के लिए इंटरेस्टेड है और उसके लिए कहता है, तो यूनाइटेड स्टेट जो है इस पे एक एक्सपीडाइटेड किस्म की हमदर्दाना किस्म का गौर जो है वो करेगा। तो ये दो चीजें यकीन दिलाई गई पंडित नेहरू को, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा रिएक्शन था, जिसकी वजह से इंडिया का मजीद जो टिल्ट है और हमदर्दी जो है वो बड़ी हद तक सोवियत यूनियन की तरफ भी हो गई।
لیکن ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جو معاہدہ تھا اس کی وجہ سے یہ پاکستان کا ایک بہت لانگ سٹینڈنگ قسم کی خواہش تھی، جس کے پیچھے انہوں نے 1947-48 سے ہی ایک پوری جو ہے وہ کوشش شروع کر دی تھی، مختلف ڈیلیگیشنز بھیجنے شروع کر دیے تھے، اور خود قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں نے یہ کہا تھا کہ لائق علی جو ان کا اپنا ایلچی تھا اس کو پہلی دفعہ بھیجا گیا تھا میلیٹری اور فائنینشیل ایڈ کے لیے، تو یہ وہاں سے لے کے تو ایک لمبا پروسیس تھا جس پہ بالآخر انہوں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اور 1954 میں اس کا اعلان ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی کامیابی تھی، یا پاکستان کا یہ ایک بڑا مس گائیڈڈ قسم کا ایک کانسیپٹ تھا کہ اس طرح کے کسی الائنس میں ہم جا کے جو کہ بنیادی طور پہ ایکسکلوسیولی کمیونزم کے خلاف اور سوویت یونین کے خلاف سرد جنگ کے دوران ایک الائنس ہے، جس کا میں جانے کی وجہ سے کیا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اسٹریٹجکلی، فائنینشلی، یا کسی اور نقطہ نظر سے جو ہمارے ذہن میں، تو اس کے حوالے سے جب اس کے بعد واقعات انفولڈ ہوتے گئے تو یہ بات ود دی پیسج آف ٹائم کلیئر ہوتی گئی کہ اتنی محنت، انتظار اور جدوجہد کے بعد یہ جو اس طرح کے معاہدے کیے گئے ہیں ان کا پاکستان کو پریکٹیکلی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ حقیقت میں اس کے اگر نقصانات پہ نظر ڈالی جائے اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان پہ نظر ڈالی جائے تو وہ فوائد سے کہیں زیادہ ہے، ان کی جو ہے وہ لمبی لسٹ بن سکتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو ہوپ تھی کہ ہمیں انڈیا کے مقابلے میں جو ہے وہ بہت بڑی کوئی طاقت کے طور پہ پروجیکٹ کیا جائے گا، تو اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جو یہ پابندی لگائی کہ آپ یہ کسی طرح کی ٹیکنیکل یا ملیٹری اسسٹنٹ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ تو پہلے ہی رول آؤٹ ہو گئی، اور ریپیٹڈلی پاکستان کو بتایا گیا اور اس کے بعد ریمائنڈ کیا جاتا رہا کہ اگر اس طرح کی کبھی کوئی کوشش ہوئی تو پھر اس صورت میں امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ چنانچہ یہ ملیٹری سپیریورٹی یا اس حوالے سے کوئی ملیٹری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا جو تصور تھا، جو خیال تھا پاکستان کی اس وقت کی ملیٹری لیڈرشپ کے اندر، وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا اس کے ساتھ جو ان کا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم پاکستان کو شاید ڈیولپ کریں گے اور ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ فائنینشیل ایڈ ملے گی، تو اس کا اگر آپ 1955 یعنی 1954 میں یہ معاہدہ ہوا تو 1955 سے لے کے 60 تک کے جو سٹیٹس ہیں، جو خود یو ایس جو ہے وہ سینسس ڈپارٹمنٹ اور منسٹری آف کامرس کی طرف سے ایشو کیے گئے، ان کے اگر آپ ان کے سٹیٹس دیکھیں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ یہ واقعہ جو پاکستان نے یہ جو ملیٹری پیکٹ کیا تھا یہ ایک خسارے کا سودا جو جس میں کہ پاکستان کو قطعاً کسی طرح کا کوئی بینیفٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس دوران 55 سے لے کے 60 کے دوران ان کو جو مدد ملی اس سے کہیں زیادہ مدد جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے انڈیا کو دی۔ مثلاً جو ہے وہ اگر پاکستان کو انہوں نے $750 ملین جو ہے وہ ایڈ دی اس پورے عرصے کے دوران ملیٹری اور فائنینشلی، تو انڈیا کو اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ایڈ ہے، آلموسٹ لائک 800 ملین کے قریب جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے دی گئی۔ اسی طرح یعنی اس کا جو آگے رد عمل تھا دوسری طرف جو سوویت بلاک یا سوشلسٹ بلاک کی طرف سے، چونکہ اس وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ سوویت بلاک کی طرف سے بھی بہت بڑی مقدار میں جو اسسٹنس ہے وہ تیسری دنیا کے ملکوں کو دی جاتی تھی، اور خصوصاً اس خطے کے ملکوں کے پہ جو ہے ایک بہت بڑا بجٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ سوویت یونین خرچ کرتا تھا، جس میں سوویت یونین خود بھی براہ راست اور بہت سارے ایسٹرن یورپین ممالک جو ہیں، وہ چیکو سلواکیا ہو گیا یا بلغاریہ یا ہنگری یا پولینڈ یا جرمنی کی طرف سے بھی اس طرح کی اٹیمپٹس ہوتی تھی، تو اس طرح پاکستان کو اس کے جواب میں جب وہ اس معاہدے میں شامل ہو گیا تو وہ مدد جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو کے تقریباً اس پورے عرصے میں جو ان کو ملی، لیکن اس کی نسبت جو انڈیا کو ہے وہ دگنی تھی، 4 گنا جو ہے وہ زیادہ مدد بڑھا دی گئی۔ اوپر سے سوویت یونین کا لیے ظاہر ہے یہ مسئلہ اب کلیئر ہو گیا کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ساؤتھ ایشیا کو ایک سینٹر آف کانفلکٹ بنا دیا ہے،
کولڈ وار کا اور اپنا موسٹ الائی جو ہے وہ یہاں پہ کریٹ کر دیا ہے اور اس کو ملیٹریلی اور فائنینشلی سپورٹ کی جا رہی ہے، تو الٹیمیٹلی پھر سوویت یونین کو اپنے مفادات کی روشنی میں انڈیا کی طرف زیادہ پازیٹیولی اور زیادہ ہمدردانہ طریقے سے جھکنا پڑا، اور انہوں نے انڈیا کو نہ صرف فائنینشیل اور ملیٹری سپورٹ دی بلکہ اس کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں بھی، جس میں سٹیل مل سے لے کے تو بہت ساری انڈسٹریل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر کی گئی، اور بہت زیادہ قریبی قسم کے ٹائز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب سکسٹیز میں بیٹھ کے تو آپ اس خطے پہ نظر ڈالیں گے یعنی 5-6 سال بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ جا کے تو انڈیا کو ہوا بجائے پاکستان کو ہونے کے، چونکہ پاکستان نے ایک تو اپنا ملک جو ہے وہ کھول دیا، انٹرنیشنل جو کولڈ وار ہے اس کے آگے کھول کے پھینک دیا، اپنے عوام کو اور پورے ملک کو جو ہے وہ رسک پہ لگا دیا، اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ رسک کے آگے ایکسپوز کر دیا، لیکن اس کا جو آؤٹ پٹ تھا وہ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو اس کے مقابلے میں انڈیا نے نہ تو اپنے آپ کو کسی ایک بلاک کے ساتھ الائن کیا، نہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ملیٹری یا اسٹریٹجک کمٹمنٹ کی، نہ روس کے ساتھ اس طرح کا کوئی پیکٹ کیا، لیکن اس کے باوجود جو اس کے بینیفٹ تھے وہ تقریباً ڈبل اور ٹریپل ہو گئے، اور اس کا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑا پازیٹیو اثر پڑا، چونکہ اس معاہدے کے بعد بھی انڈیا نے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ چینج نہیں کی، بلکہ نان الائن کی جو ان کی پالیسی تھی، نیوٹرلٹی کی پالیسی انٹرنیشنل کولڈ وار کانفلکٹ میں، اس کو سسٹین کیا، جس کے نتیجے میں بالآخر خود امریکی لیڈرشپ نے اس معاملے میں جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ اور ان کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ خود پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے دو چیزیں، ایک تو پنڈت نہرو کی نان الائن موومنٹ کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کسی ملیٹری الائنس میں آئے، تو پھر سیکنڈ آپشن جو ہے وہ نان الائن از دا بیسٹ آپشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکنڈ آپشن تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ الائی ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی ملیٹری پیکٹ کر لے یا کسی طرح کے الائنس کا حصہ بن جائے، تو اس کے بجائے امریکہ کے لیے یہ 1000 درجے بہتر ہے کہ انڈیا ایک نان الائن کنٹری کے طور پہ یا موومنٹ کے لیڈر کے طور پہ اس طریقے سے چلتا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا ایک ایسی جو ہے وہ ٹھوس قسم کی سالڈ جو فارن پالیسی پہ گامزن تھا، کہ جس کو بالآخر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے تسلیم کیا، اور انہوں نے اس انڈین پالیسی کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا۔ اور دوسرا اس میں ساتھ میں یہ بھی تھا کہ انڈیا نے چونکہ اس عرصے میں سوشلسٹ پرو سوشلسٹ پالیسیز جو اپنائی، اس کے حوالے سے بھی جو آئزن ہاور نے اس کو جو ہے وہ خود کفالتی بنیاد پہ اور اس طرح کی جو ہے چیز سمجھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کی پرو سوشلسٹ پالیسیز جو ہیں وہ کمیونزم کو روکنے کے لیے بڑی حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، چونکہ اس کی وجہ سے جو بڑے پیمانے پہ کمیونسٹ ریولوشن کا ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، اس کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اگر یہ اس پورے پیریڈ کو دیکھیں، جس کو پاکستان اپنی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل پالیٹکس میں گولڈن ٹائم کہتا ہے، اس حوالے سے کہ وہ اپنے آپ کو اس دور میں ویل کنیکٹڈ اور پورے طریقے سے ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی ارینجمنٹ کی کور کا جو ہے وہ حصہ سمجھ رہا تھا، حقیقت جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو سٹیٹس آئے اس میں فائنینشیل ایڈ بھی انڈیا کو زیادہ ملی، اور جو اسلحہ تھا وہ بھی انڈیا کو فائنینشیل جو کے علاوہ جو ملیٹری اسسٹنٹ ہے وہ اور ٹیکنالوجی وہ بھی اس سے زیادہ ملی، اور اس کے جو ہے وہ رد عمل میں جو سوشلسٹ بلاک کی طرف سے امداد میں بھی کہیں گنا اضافہ ہوا۔ اب اس کا آگے جا کے جو کنکلوژن ہے وہ یہ ظاہر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ خسارے کا سودا تھا جو اس بنیاد پہ کیا گیا، لیکن اس کی بہت بڑی قیمت جو ہے وہ پاکستان نے اس طریقے سے چکائی کہ ایک تو انٹرنیشنل سطح پہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، دوسرا اپنے عوام کے خلاف بہت بڑے ڈراسٹک قسم کے اقدامات کیے۔ اگر آپ اس کو 1950 سے لے کے دیکھیں
تو پاکستان کے اندر جو پرو لیفٹ اور پرو کمیونسٹ موومنٹ تھی اس کو جس بے دردی سے اور وحشیانہ طریقے سے کچلا گیا اور جس طریقے سے ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی، وہاں پہ جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کو بین کیا گیا، اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن سمیت طلبہ تنظیمیں اور جو ٹریڈ یونینیں تھیں ان پہ پابندیاں لگائی گئی، ان کے لیڈروں کو گرفتار کیا گیا، ان پہ شاہی قلعے میں اور اس طرح کے دوسرے جو ہے وہ ٹارچر سینٹرز کے اندر لے جا کے ان پہ تشدد کیا گیا اور کہیں ایک کو جو ہے وہ جان سے مار دیا گیا۔ تو اس حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک آل آؤٹ وار شروع کی ایکسٹرنلی اور انٹرنلی امریکہ کے بیاف پہ، ود ان کنٹری اور آؤٹ سائڈ بھی جو ہے وہ جب وہ معاہدوں میں شریک ہوئے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو اس کے بعد جو امریکہ کے ساتھ ملیٹری معاہدے کے بعد جو فوری طور پہ انہوں نے کیا وہ سیٹو، سینیٹو اور بغداد پیکٹ، یعنی نیکسٹ 5 ایئرز میں انہوں نے تقریباً 7 ایسی ٹریٹیز اور پیکٹ اور انڈرسٹینڈنگز تھی جو انہوں نے ایران، عراق، ترکی اور ان ملکوں کے ساتھ مل کے تو ایک جو فور فرنٹ تشکیل دیا اگینسٹ سوویت یونین۔ تو اس میں ایک تو اس محاذ پہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے رسک پہ رکھا، اور دوسرا ملک کے اندر اپنے عوام کے خلاف ایک بہت ہی خوفناک اور باربیرک قسم کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اختیار کیا گیا، اور اس سارے عرصے میں موسٹلی جو ہے وہ پاکستان میں ملیٹری رجیم تھا جو اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے اور اپنی ایگزسٹنس کے لیے ایک طرف تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو استعمال کر رہا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ سوشلزم کا، کمیونزم کا اور سوویت یونین کا ہوا کھڑا کر کے ایک اس کا انفلیٹڈ قسم کا خطرہ جو ہے، رسک وہ شو کر کے تو یہ کوشش کر رہا تھا کہ ایک تو ان کے اپنے جو اللیگل رجیم ہے اس کو سسٹین کیا جائے، اس کو انٹرنیشنل حمایت جو ہے وہ حاصل ہو، اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے خلاف اگر وہاں پہ کوئی ڈیموکریٹک موومنٹ ہے یا اس طرح کی کوئی ریڈیکل پرو لیفٹ موومنٹ ہے تو اس کو کچلنے میں آسانی ہو، اور دنیا ان کے خلاف ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا سول لیبرٹیز کے حوالے سے کوئی بہت بڑا ایکشن لینے یا اس کی مذمت کرنے کی وہ پوزیشن میں نہ ہو۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ 55 سے لے کے تو 60 کے بعد کا جو پیریڈ ہے اس میں جو ہے وہ نہ خدائی ملا، نہ وسال صنم والی بات ان کے ساتھ ہوئی کہ نہ تو ان کو انڈیا کے مقابلے میں ایڈ مل سکی، نہ فائنینشیل اسسٹنس مل سکی، نہ ملیٹری اسسٹنس، نہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی، اور نہ فیوچر کے حوالے سے پاکستان میں کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں ہیومن ڈیولپمنٹ ہو، اور نہ ہی وہاں پہ اس پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اس کو پنپنے دیا گیا، چونکہ اس سارے جو ایجنڈا ہے اس کو ظاہر ہے ایک ملیٹری شیلٹر میں جو ہے وہ آگے چلایا جاتا تھا۔ چنانچہ آگے جا کے تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور یہ ریئلائز کیا انہوں نے 65 کی وار میں، جب کہ یہ چیز بالکل ایک حقیقت بن کے ان کے سامنے آئی کہ بھارت کے خلاف کسی قسم کی کارروائی میں، جنگ میں، خواہ وہ ڈیفینسو پرپز کے لیے ہو یا آفینسو پرپز کے لیے ہو، جو امریکہ سے ہم نے ہتھیار لیے ہم ان کا استعمال نہیں کر سکتے، جس کا بڑی کلیئرلی جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ان کو وارن کیا اور ان کو بتا دیا کہ اس طرح کی غلطی کرنے کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس کے نتیجے میں ان کو جا کے ریئلائز ہوا کہ ہم تو انٹرنیشنل جنگ میں بلا وجہ اپنے آپ کو ایز اے اسٹوج اور ایز اے ٹول جو ہے وہ استعمال کرتے رہے، اور اس کے جو پریکٹیکل بینیفٹس ہیں کسی بھی طریقے سے نیشنلی یا عوام کے لیے یا وہاں کی جو ہے وہ ڈیموکریٹک قوتوں کے لیے اس کے جو ہے وہ کوئی فوائد نہیں، بلکہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کانٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا۔ تو اس کے بعد بھی اس سچویشن کو ریئلائز کرنے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ملک کو کسی بین الاقوامی جنگ کا حصہ بننے کے بجائے ایک نیوٹرل اور نان الائن موومنٹ کی طرف اگر جائے تو وہ اس کے مفادات میں زیادہ ہے، لیکن یہ لیسن لرن کرنے کے بجائے انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ چین کے ساتھ اسی طرح کی ارینجمنٹ کر لی جو پہلے انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ کی تھی، اور ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ اپنے فارن افیئرز میں کھولا، جس میں انہوں نے جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں
ایک نئے طریقے سے ایک نئی جو ہے وہ محاذ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کھول کر اس کا حصہ بن گئے، جو ظاہر ہے کہ ایک الگ ایک ایشو ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پاکستان، بھارت اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان یہ جو ڈیولپمنٹ تھی۔ چنانچہ یہ 1965 کے بعد یہ جو پاکستان امریکہ ارینجمنٹ تھی یہ پریکٹیکلی ختم ہونا شروع ہو گئی، جس کا اگلے 2 سالوں میں مکمل طور پہ اعلانیہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ ارینجمنٹ فیل ہونے کی وجہ سے یا اس محاذ پر بہت بڑی غلطی کا احساس ہونے کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بارے میں پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے رویے میں یا اس کی اپروچ میں یا اس کی جو آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن تھی اس میں کوئی فرق آیا ہو۔ تو بنیادی طور پہ اس حوالے سے امریکہ کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ وہی رہا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے مفادات کیا ہیں، اور ان مفادات کو اس سے پہلے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہمیں کہے کہ ان کے تحفظ کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ ان مفادات کو اپنے مفادات کے طور پر پیش کر کے تو ان سے بھی ایک قدم آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہے۔ جیسے کولڈ وار کے دوران ان کا ایٹیچیوڈ یہ رہا کہ کمیونزم کے خلاف لڑائی دراصل ہماری لڑائی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تو بعد میں آتا ہے، اور ہماری لڑائی اس لیے ہے کہ ہم مسلمان اور اسلامک اسٹیٹ ہیں، اور ہمارا کوئی آئیڈیالوجیکل فنڈامنٹل جو ہے وہ تصادم ہے، ایک کانفلکٹ ہے کمیونزم یا سوشلزم کے خلاف، جو کہ بنیادی طور پہ آئیڈیالوجیکلی اور پولیٹیکلی اور ہر اعتبار سے غلط قسم کی سٹیٹمنٹ تھی۔ لیکن چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سٹیٹمنٹ دے کے تو ہم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ملیٹری ایڈ بھی لے سکتے ہیں، فائنینشیل ایڈ بھی لے سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایسے واریر اور خدا کے سپاہیوں کے طور پہ پیش کیا جو کمیونزم کے خلاف فی سبیل اللہ یعنی فری میں ایک والنٹیئر وار جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزوں پہ مثلا انہوں نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میڈل ایسٹ کو لے کے بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ سوویت یونین میڈل ایسٹ میں ان روڈز بنا رہا ہے، اور وہاں پہ ایک بڑی آئیڈیالوجیکل جو ہے وہ لینڈسکیپ اس کے حق میں ہموار ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دیا کہ ہم میڈل ایسٹ کے لیڈر ہیں، اور ہم عرب دنیا کو اور مسلم دنیا کو اسلام کے نام پہ جو ہے وہ لیڈ کرنے کی پوزیشن میں، اس لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس میں ہماری مدد کرے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ انہوں نے اڈاپٹ اس لیے نہیں کی کہ یہ حقائق تھے، بلکہ اس لیے کی کہ وہ اس کو ایز اے ٹیکٹس یوز کر رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی حمایت لینے کے لیے، تاکہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ایلیگل رجیم کو اور عوام کے خلاف جو انہوں نے ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی قسم کا بندوبست جو ہے وہ پاکستان میں قائم کر رکھا تھا، ظلم کا بندوبست جس کو کہتے ہیں، اس کو کنٹینیو رکھا جائے، بلکہ خطے میں بھی اپنی جو ہے ایک پوزیشن بنانے کے لیے، اور انڈیا کے خلاف جو ان کے اندر خوف تھا جس کو آپ انڈو فوبیا کہیں یا انسیکیورٹی کی جو ہائٹ تھی کہ انڈیا کسی وقت بھی جو ہے وہ ہمیں نگل سکتا ہے، اس خوف کو بھی جو ہے وہ بچنے کے لیے، اس فیئر سے بھی بچنے کے لیے ان کے لیے یہ راستہ تھا، جو بعد میں انہوں نے کنٹینیو رکھا، جس کا اظہار آگے جا کے تو مختلف اوقات میں ہوتا ہے۔ 65 کے بعد جو دور آتا ہے، آلدو کہ اس کی شکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کی اصل شکل جو ہے وہ جا کے افغانستان کی صورت میں جو ہے وہ 79 میں ابھر کر سامنے آئی، جس پہ ہم پھر کسی وقت آپ سے بات کریں گے۔ تو آج